रमजान में 4 चीज़ों की कसरत। एक मौके पर सैयद अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी और रूहानी अमलियात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हमशा हमीद। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी और रूहानी अमलियात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपके तमाम तर मसाइल के हवाले से, ख्वाह वो आपके मुआशी हो, ज़ाती हो या कोई भी कारोबारी मसला। आपके तमाम तर मसाइल के हवाले से बात की जाती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और आपके उन तमाम मसाइल के हल भी तजवीज़ किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर सज्जाद शाह साहब, जो कि आपकी तमाम तर मसाइल के हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं और आपको मुख्तलिफ़ इस्तिखारों का वजीफ़ा भी बताते हैं, जिससे आपको जो है वो अफाका होता है अपनी परेशानियों को हल करने में। तो बढ़ते हैं पीर सज्जाद शाह साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि आज प्रोग्राम में हमारा क्या मौजू है और किस हवाले से वो आपकी रहनुमाई करेंगे। जी पीर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से आप जो हैं वो लोगों की रहनुमाई के लिए हाजिर हो गए, और लोग भी यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें या मेरे बुज़ुर्ग मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे बाद जी फिर दोबारा इसी वजह से हैं कि बहुत सारे काम थे जो कर रहे थे, और मेरा सबसे एक वादा था कि जिन जिन लोगों का काम पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी तरह मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों के मसाइल हल किए हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर उसी स्टेज पर बैठे हैं, उसी मुकाम पर बैठे हैं, सिर्फ आप लोगों की दुआओं की बदौलत कि एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि आपका कोई भी मसला हो, जैसा भी हो, जैसे रिश्तों में रुकावट हो, कारोबारी बंदिश हो, औलाद का मसला हो, या फिर बैरून मुल्क सफ़र में रुकावट हो, या फिर वो लोग जो आजकल कारोबार की वजह से परेशान हैं, जो कहते हैं कि हम कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो मंजिल या वो मुकाम नहीं मिलता जितनी हम मेहनत करते हैं। उन लोगों के लिए हम कुरानी आयात के मुताबिक कुछ ऐसे वज़ाइफ बताएंगे, कुछ ऐसी सूरतें बताएंगे, और कुछ ऐसे तरीक़ेकार बताएंगे जिसके साथ आपको आपकी ज़िंदगी में एक सुकून मिलेगा। देखिए, कोई भी काम है वो मुश्किल नहीं होता, सिर्फ मुश्किल होता है इरादा करना। जब इंसान सोच लेता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने इंसान को सबसे अशरफ इसलिए बनाया कि वो कुछ भी कर सकता है। चाँद पर भी इंसान गया, वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गया। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए। आप किसी भी किस्म में कोई ना कोई आपका घर में कोई भी मसला हो तो किसी से मशावरत करें। ये नहीं मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर हमारे जितने भी नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम, हम उनको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर नंबर्स शो हो रहे हैं, आप बराह रास्त जो है वो कॉल कर सकते हैं और पीर साहब से बात कर सकते हैं। और आपका कोई भी मसला हो, शादी से मुतालिक हो या कारोबारी मसला हो या घरेलू परेशानियां हो, कोई भी रूहानी मसला हो, इलाज का मसला हो, आप हमें बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और पीर साहब से आप बात कर सकते हैं। किसी भी जादू टोने के हवाले से कोई भी मौजू हो, आप पीर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो कॉल करते वक्त टीवी का वॉल्यूम बंद कर देना है। तो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं, आप अपना फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें और आप हमसे बात कर सकते हैं। और ये जो सिलसिला है आपकी परेशानियों को सुनना, वो सबसे खूबसूरत जो हमारे लिए एक दिली सुकून हमें पहुंचाता है, क्योंकि ज़ाहिर हम लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और पीर साहब जो हैं वो इसी मकसद के लिए एक लंबे अरसे बाद दोबारा आ गए। तो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन्हें बराह रास्त जो है वो कॉल करें और हमसे बात कर सकते हैं। जी पीर साहब। देखें जी, सबसे पहले तो मैं जैसे कहता हूँ, पहले मैं कह रहा था कि आज फिर इधर इसी मुकाम पर सिर्फ बैठने का मकसद ये है, इन लोगों को पैगाम है जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो परेशान हैं या जो सोचते हैं कि हमने जी बहुत सारा वक्त ज़ाया किया, बहुत सारे हमने प्रोफेसर के पास गए हैं या बहुत सारे रूहानी स्कॉलरों के पास गए हैं, लेकिन हमें सिवाय मायूसी और सिवाय परेशानी के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उन लोगों को मैं खुलेआम दावत देता हूँ जो लोग मुझसे मिल के काम करवाना चाहते हैं। जैसे पीछे मैं कहता होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मिलने आए, बहुत सी बहनें मिलने आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम पकड़ा है उसे करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में कामयाब हुए हैं। इसी तरह आप लोगों को भी पैगाम है, आपकी ज़िंदगी में चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मसला है तो आप मशावरत करें। हम आपको ऐसे तरीक़ेकार बताएंगे जिससे घर बैठ के भी आप अपने मसाइल हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लिहाजा जिस तरह आज जादू की तरफ हम बात कर रहे हैं, आजकल जैसे नज़र बद और हसद बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। जैसे कारोबार पर चलता जा रहा है कि अच्छा खासा कारोबार चल रहा होता है और अच्छे खासे कारोबार में चलते चलते ब्रेक लगनी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ तक मसला आ जाता है कि वो कहते हैं ना कि आमदनी की ज़ाय अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। बाद में इंसान का सितारा और इंसान मकरूज़ियत में फंसता जाता है। उसके लिए हम एक विरद वज़ाइफ देते हैं जिससे करने से
آپ آہستہ آہستہ اس پریشانی سے اس زوال سے نکلنے کی آپ نکل جاتے ہیں. اسی طرح جیسے رشتوں میں بڑا مسئلہ چلتا جا رہا ہے, وہ بچی ہیں جو گھروں میں پریشان بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے رشتے نہیں آ رہے اور جن کے رشتے آتے ہیں اور بات چیت چلتی ہے لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. سب یہ بتائیے کہ سال 2020 میں مختلف پروگرام کرتے رہے, ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے بڑے زیادہ کاروباری مسائل تھے اور بچیوں کے رشتوں کے کافی زیادہ مسائل تھے کہ لوگ آتے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں آتا. تو ابھی اتنے جو عرصہ رہا جس میں آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہے, اپنے دفاتر میں بیٹھ کے اور مکمل طور پر اس میں کام کرتے رہے, کس طرح کے جو آپ کے پاس زیادہ لوگ ایشو لے کے آتے رہے, کون سے موضوعات تھے وہ جس پہ آپ نے زیادہ کام کیا؟ دیکھیں ویسے تو انسان کی زندگی کے ساتھ جو جس پریشانی میں ہے اس کو وہی پریشانی بڑی لگتی ہے, لیکن اگر میں ایوریجن بات کروں تو مجھے 2 کام جو بہت زیادہ مجھے کرنے کو ملے, وہ ایک تو یہ کہ طلاق کے بڑے مسئلے چلتے جا رہے تھے. 2020 میں جیسے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہوتی جا رہی ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ کچھ ماں باپ کی, میں یہ غلطی تو نہیں کہتا لیکن ان کو میں یہ صلاح دیتا ہوں کہ جب بھی بچی یا بچے کا رشتہ کریں تو روحانی استخارہ لازمی کر لیا کریں, خود کر لیا کریں یا پھر کسی سے کروا لیا کریں. استخارے میں اللہ کی ذات کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. اچھا جب وہ شادیاں ہو جاتی تھی اس کے 2-4 ماہ بعد ہی معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے تھے. اور آج کل تو جو آج کل کے بچے ہیں وہ آج کل ان میں صبر بڑا کم ہے. وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ جلد بازی میں ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے جو فیصلہ کر لیا سو ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی طرح ان بچوں کو, ان بہنوں کو ایک نصیحت ہے کہ شادی ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. ان میں بہت سے رشتے بنتے بھی ہیں اور بہت سے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اس لیے اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو خود مینج کرنے کی کوشش کریں. آیا کہ دیکھیں, آیا کہ ایک ہستی بستی زندگی ہے. اگر آپ کے میاں بیوی کے درمیان جیسے شک و شباب پیدا ہو جاتے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ شک کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا, وہ انسان جب مرضی ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن کوئی بھی بات یا کوئی بھی اگر آپ کسی کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو پہلے اس کا ٹھوس ثبوت ضرور دیکھ لیا کریں. میرے پاس ایسے بہت سے معاملات آئے ہیں کہ جنہوں نے شکوں پر ہی بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم غلط تھے, لیکن شک کی بنیاد پر انہوں نے اپنا اچھا خاصا گھر تباہ و برباد کر دیا. اور میں حیران ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پر بیوی کو مارتے تھے اور اس کے ساتھ بلا کرتے تھے, لیکن یہ غلط ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے اگر میاں بیوی کا رشتہ بنایا, یہ دنیا کا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس میں انسان سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے, اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم لوگ اپنی جھوٹی انا کے لیے اس بچی پر یا اس بہن پر ظلم ہوتا دیکھتے ضرور ہیں, اکثر دیکھتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے تو دیکھنے والے بڑے ہوتے ہیں لیکن صلح کروانے والے بڑے کم کردار ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی, ایک میری پیچھے کی بہن آئی ہوئی تھی, وہ آسٹریلیا سے تھی, تو اس نے بھی پروگرام دیکھا تھا تو میری اس سے پیچھے ملاقات ہوئی, اس کے گھر میں گیا تھا. اس نے کہا پھر صاحب آج کل کیا ہے, کسی کی خامیاں نکالنا بڑی آسان ہے, کسی کی خوبیوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان نیکی کرتا رہے, جب وہ ایک چھوٹا سا کرتا ہے وہ ساری نیکیاں رد ہو جاتی ہیں کہ اس نے ہمارے فلاں ٹائم یہ کر دیا. اسی طرح اپنی زندگی میں اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہمارا ڈریم کیا ہے, ہمارے ڈریم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرنے کی کوشش کریں, وہ پڑھا کریں جو انہوں نے زندگی بسر کی ہے, اور وہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے, وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ آیا کہ انہوں نے بیوی کو کیا حقوق دیا, بیویوں کو, اس کے بعد بیٹیوں کے کیا حقوق رکھے انہوں نے. ہر کسی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چلیں. ہم لوگوں کو دوسروں کی مثالیں تو دینی آتی ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, کبھی خود سے دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے پروگرام سے پہلے میں اور یہ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روز ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے, ہر روز جب ہم اٹھتے ہیں نا تو ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے, لیکن ہم اس نصیحت کو پکڑتے نہیں ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. کوشش کیا کریں. میں الحمدللہ آپ کا بھائی ہوں, کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جی یہاں پر بیٹھنے کا صرف مقصد ایک ہے, خدمت خلق کرنا, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات سب سے پہلے جو سوال ہے نا, وہ کہتے ہیں حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کرتے, لیکن حقوق اللہ بعد وہ بڑے مشکل طریقے سے معاف ہونے ہیں. بالکل خوبصورت بات کی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, اور یہیں پر یہ بات جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے چل رہی تھی, میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے چل رہی تھی, اور جو طلاق اور خلا کے کیسز ہمیں جو ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ لوگوں میں قوت برداشت جو ہے وہ اب کم ہوتے ہوتے جو ہے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کی کسی بھی غلطی کو عفو درگزر کرنے سے زیادہ جو ہے اس کو سزا دینے کے حامی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسے سزا دینی ہے, اسے بتانا ہے کہ اس نے جو ہے وہ غلط کیا ہے, نہ کہ مطلب ہم اپنی سیرت اور اسلام کے جو بھی درس ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو یہیں پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں, جو ہمیں زیادہ تر
جو پروگرام میں کالز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہوتے ہیں زیادہ تر، جو کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں کاروبار میں جو ہے وہ نفع نہیں ہو رہا، مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اور جو پچھلے کرتے رہے ہیں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہی تجویز کیا جاتا ہے، پیر صاحب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو بھی، جس طرح سب سے زیادہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ نے اس کو مکمل طور پر فالو کرنا ہے. جو آپ کو زکوٰۃ بتائی جاتی ہے، گوشت کی بتائی جاتی ہے، آپ کو آٹے کی بتائی جاتی ہے، یا آپ کو کوئی بھی ایسا صدقہ بتایا جاتا ہے جو آپ نے مسجد میں جا کے کرنا ہے، تو آپ نے اس کو مکمل طور پر عمل کرنا ہے، جس کے بعد آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. اور زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہیں تاکہ آپ کی جو بھی بلائیں ہیں، وہ بلا جو ہے وہ صدقہ 1000 آفتوں کو ٹالنے کا سب سے بڑا سبب ہے. تو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں. اللہ آپ کو جو رزق اس نے دیا ہے، آج جتنا دیا ہے، کل آپ بندوں کی مدد کریں گے تو آپ کو اور زیادہ دیا جائے گا. جی پیر صاحب. دیکھیں جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صدقات انسان کو دینی چاہیے، لیکن یہاں تک کہا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دن کا آغاز کریں تو صدقہ دے کر کریں، چاہے تھوڑا سے تھوڑا یا زیادہ سے زیادہ. اصل پتہ کیا بات ہے، آج کل کیا جو صورتحال چل رہی ہے، جب ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں نا تو ہمیں وہ پیسے، جو تھوڑے پیسے وہ بہت بڑے لگتے ہیں. جب اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا آئے گا. تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میرے بڑے بڑے اچھے دوست، ہم جب بیٹھتے ہیں مشاورت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا داریوں کے ساتھ ہم بزنس کرنے میں مصروف ہیں، کبھی ہم اللہ کی ذات کے ساتھ بزنس کر کے دیکھیں. جیسے وہ اللہ خود فرماتا ہے کہ تو اللہ کی راہ پہ خرچ کر، 10 دنیا 70 آخرت ملے گا. اسی طرح جب آپ پریشان ہوں کاروبار کے مسئلے میں، خاص کر کاروبار کے مسئلے کے لیے، تو اس لحاظ میں آپ صدقات کو زیادہ بڑھا دیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی مدد کریں. جیسے کہ پیچھے جو کرونا وائرس کا ایک پوری دنیا میں ایک لہر تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت رہی پاکستان پر کہ ہمارے ملک میں اتنے وسائل تو نہیں تھے جو دوسرے ملکوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی خاص رحمت رہی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے اس ملک میں اللہ کی عبادت کرنے والے، پیار کرنے والے بہت سارے ابھی بھی لوگ ہیں جو ایک دوسروں کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھیے، جب آپ کسی کے کام آنا سیکھیں گے تو اللہ اس کے صدقے آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے گا. پیر صاحب، صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اس بات پہ بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے کہ لوگ جو ہیں صدقات کرتے وقت کافی زیادہ دکھاوا کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مقصد ان کا ہوتا ہے صدقہ کرنے کا، فائدہ ان کو بعد میں نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں صدقہ تو وہ جن لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی انہی کی دل آزاری کر جاتے ہیں، 4 لوگوں کے سامنے جتا کے کہ ہم نے فلاں بندے کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اب ہمارے ساتھ یہ ہوگا. جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا، کہ جس کا صدقہ دیا ہوتا ہے یا جس آفت کو ٹالنے کے لیے وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں جس بندے کو، غریب کو، اس غریب کی دل آزاری کر جاتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کا اسلام میں حکم دیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جب ہم کسی کو صدقات دیں تو وہ نیکی کی بات ہی کیا ہے جو پردے میں کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو، کان و کان خبر نہ ہو، اور آپ کسی کی مدد کر دیں. کیونکہ صدقہ دینا یا کسی کی مدد کرنا سب سے اہم یہ کہ ہمارے دل کو اندرونی طور پر، روحانی طور پر سکون ملتا ہے. تو اس نیکی کا اجر جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. تو یہاں پر پردہ پوشی کا کتنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ پیر صاحب بتائیں گے. جی پیر صاحب. جی بالکل جی، یہ تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ یہ معاملہ میرا اور خدا کے درمیان ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس معاملے کو لوگوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم جو نیکی کر رہے ہیں، ہم جو کسی کی مدد کر رہے ہیں، جب تک وہ 4 لوگ سن نہ لیں یا 4 لوگ دیکھ نہ لیں تب تک وہ ان کو سکون نہیں آتا. یہ سب سے بڑی خامی ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں دکھلاوا آتا جا رہا ہے. اس لیے کوشش کریں جب آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں یا کسی کی مدد کریں تو یہاں تک حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ملے. یہ ایک معرفت کی بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں، اپنی زندگی میں انسان کو خود کو اپنی غلطیاں نکالنی پڑیں گی. کسی سے مت دیکھیں کہ مجھ میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے، اس کے اندر ہی اچھائی، اس کے اندر ہی برائی ہے، لیکن اس نے کس چیز کو نکھار کرنا ہے. دیکھیں نا، اللہ کی ذات نے خوبصورت تو ہر انسان کو بنایا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ایک چیز انسان کو اللہ نے دیا کہ انسان خود اپنی سیرت کو زیادہ سے زیادہ اچھا کر سکے. وہ سیرت کیا ہے؟ اس کا اخلاق ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا وہ چیز ہے جو انسان کی وہ اس خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے، وہ انسان کی سیرت ہے. اس لیے کوشش کریں جب کسی کی مدد کریں تو اس طریقے سے کریں اسے بھی محسوس نہ ہو،
اسے بھی ایسا نہ لگے کہ شاید یہ مجھے نیچا سمجھ کے میری مدد کر رہا ہے. مدد کرنے کے بھی 100 طریقے ہیں. آپ ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں چیز خرید رہا تھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ فلاں چیز میرے بھائی کو یا میری بہن کو بہت اچھی لگے گی, آیا کیوں نہ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ لے جاؤں. جب کسی کا آپ دل بڑا کریں گے نا, دیکھیں جو دل سے کسی کے لیے دعا نکلتی ہے نا, اس کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہم لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم مسجدوں میں جا کے دعا مانگتے ہیں, جہاں پر اجتماع ہوتا ہے, جہاں پر محفل ہوتی ہے وہاں پر جا کے دعا مانگتے ہیں, ہماری قبول نہیں ہوتی. لیکن جب ان کو در حقیقت یہ پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی, آج وہ قیامت کے روز وہ کس بدلے اللہ ان کو نواز رہا ہے, تو وہ لوگ لازمی کہیں گے, ہم جیسے لوگ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ اگر اس دعا کی اتنی فضیلت تھی تو دنیا میں ہماری تو کوئی دعا قبول نہ کرتا. یہ ہے اللہ کے, لیکن ہم اب اس پیارے کی امت میں ہیں جس سے اللہ نے پیار کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. آیا کہ اسلام جو ہے نا وہ زور سے نہیں پھیلا, یہ پیار اور محبت سے پھیلا. اس لیے کوشش کیا کریں, لوگوں کی مدد کریں. اور آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی, دیکھیں نا ہمیں خود ہی کو سیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر خود پریشان ہیں تو کیوں ہیں, کیونکہ خدا اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں, یا دنیاوی مسائل ہو جاتے ہیں جیسے نظر بد اور حسد ہو جاتی ہے, جیسے ہم پروگرام کے سٹارٹ میں بولا ہے کہ جادو ٹونے کے مسائل بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے اچھا خاصا معاملات خراب ہو جاتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. نظر بد اور حسد جو ہے یہ آج کل بہت عام ہو گئی ہے لوگوں میں. جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت محبت سے جو رشتہ دار آپس میں رہتے ہیں, خاندان والے, فیملی ممبرز, انہی کے درمیان اتنی زیادہ حسد پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر خالہ کا بیٹا یا جو ہے خالہ کی بیٹی, پھپھو کا بیٹا کچھ زیادہ ترقی کر رہا ہے تو ہم حسد لے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں. نہ کہ ہم ان کی ترقی اور ان کے جو ہے مستقبل کے لیے اچھی دعائیں کریں, اپنے بڑے ہونے کا کردار ادا کریں. ہم بجائے اس کے ان کے خلاف جو ہیں وہ غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ اس سے زیادہ جو پستی میں گرتے جاتے ہیں جب ہم حسد میں ان کے اوپر جادو اور اس طریقے کے عمل کروا رہے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں نہ کہ اس کی ہمیں بھگتنا ہے, اس کے جو جتنے بھی اس کی برائیاں ہیں, بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی معافی نہیں فرمائی. تو ہمیں جو ہے حسد سے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا سوچے گا. اگر ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کریں گے, نہ کہ حسد کی آگ میں خود کو جلاتے رہیں, کیونکہ حسد کی آگ ایسی آگ ہے جس میں ہمیں نہ کبھی خود سکون ملنا ہے نہ سامنے والے کو. سامنے والے نے دنیا میں صرف جو ہے وہ آپ کی وجہ سے پریشانی اٹھانی ہے, لیکن آپ نے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھانی ہے. تو حسد سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس سے محفوظ رکھیں. جی پیر صاحب. بالکل جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ انسان کو اپنی زندگی میں بڑا ہی ثابت قدم ہو کے چلنا پڑتا ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کہ اس سے کوئی حسد تو نہیں ہو رہی. لیکن انسان کیا چیز سیکھنی چاہیے, ایک اچھا خاصا معاملہ چل رہا ہے, اس اچھے خاصے معاملے کو چلتے چلتے بریک لگ گئی ہے, اب فائدہ ہونے کے بجائے اگر نقصان شروع ہو گیا تو یہ سوچ لینا چاہیے آیا کہ یہاں قدرتی یہ ایک آزمائش سمجھ لیں, یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کسی بھی اپنا پروفیسر کے پاس جائیں یا روحانی اسکالر کے پاس جائیں, یا آج کل جو ہمارے نزدیک مولوی حضرات ان کے پاس جا کے آپ اپنا ذائقہ یا استخارہ بنوائیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا آیا کہ کس وجہ سے ہمارا یہ معاملہ خراب ہے اور ہم اسے کسی طریقے سے ہم اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا, مشکل ہوتا صرف ارادہ کرنا. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا کہ آیا کہ میری یہ پریشانی میں اس کا حل کروں گا, تو لہٰذا ہم اس لیے بیٹھے ہیں. اور میں یہ پھر آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی بھی قسم کا ہو, آپ مجھ سے اگر مل کے کام کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز مل کے کام کریں گے. جو لوگ فون پر جیسے دور ہیں وہ ملنے نہیں آ سکتی, میری وہ بہنیں جو گھر میں رہ کے اپنا کام کروانا چاہتی ہیں, یہ نیچے ٹی وی کی اسکرین پر میرے نمبر چل رہے ہیں, آپ جب مرضی آپ مجھے کال کریں. انشاءاللہ تعالی العزیز میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں, کیونکہ اس کا اجر تو میں نے اللہ کی ذات سے لینا ہے. میرا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر میں آج کسی کے کام آؤں گا, کل کو کوئی میرے کام آئے گا. اگر میں کسی کے ساتھ نیک نیتی سے چلوں گا نا تو اللہ مجھے 2 چیزوں سے نوازے گا, سب سے پہلے عزت سے اور شہرت سے. اور انسان اللہ اسے نوازتا ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنے والے کی, جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوشش کرنے والے کبھی ہار نہیں ہوتی. پیر صاحب یہاں پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو ہم اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام طرح کے عملیات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے سجاد شاہ صاحب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ گوشت کا صدقہ دینا ہے یا آٹے کا دینا ہے یا سفید چیز کا دینا ہے, تو آپ ان سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو
پڑھنے کے جو آپ کو نسخے بتائے جاتے ہیں، جو درود بتائے جاتے ہیں، جو وظیفے تسبیحاں بتائی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی لمبی ہیں، یا اوقات کار کا اکثر وہ خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ کو جو بھی طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ نے اس کو مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہے، اسی کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ صحیح طور پہ ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی آپ کو حل تجویز کیے جاتے ہیں آپ ان پہ جو ہے وہ مکمل طور پر عمل کریں. بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، آپ روحانی اسکالرز سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو جو بھی دم درود دیے جاتے ہیں، جو دوائیں دی جاتی ہیں آپ وہ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کو وظیفے بتائے جاتے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس سے ہم وقتی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس پریشانی سے نکالنا ہی نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو ہے اس وقت اس میں عافیت نہیں رکھی ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے بعد جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ بالکل بہتر طور پہ ہوتا ہے، جس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ہوا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ابھی پروگرام میں ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت. ایک موقع پر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمے کی گواہی دینا اور استغفار کرنا. اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. رائڈر کی سہولت، کیپٹن کا فائدہ پہلے سے زیادہ. مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر. رائڈر کی سہولت، کیپٹن کا فائدہ پہلے سے زیادہ. مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر. فہیم ایسوسیٹس، انویسٹرز، بلڈرز اور ڈیولپرز. پراپرٹی کی دنیا کا با اعتماد ادارہ، پلاٹ سے لے کر گھر کی تکمیل تک آپ کا معاون. ملٹری اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی، آئی ای پی ٹاؤن، ظہیر ولاز اور بابر ہومز میں 4، 5، 8، 10 مرلہ 1 اور 2 کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں. فہیم ایسوسیٹس، شاپ 3C1 مین بلیورڈ، آئی ای پی ٹاؤن، لاہور. مزید تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. حافظ فہیم الدین، 0340-680-9942. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں 4 چیزیں فرض کی گئی ہیں، جو ان میں سے صرف 3 ادا کرے اسے وہ کچھ کام نہ دیں گی جب تک ان 4 پر عمل نہ کرے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج بیت اللہ. اسٹار ایشیا لایا آپ کے لیے ایک زبردست پروگرام. جس میں میں کروں گی آپ سب سے مزے کے سوالات اور پوچھوں گی پہیلیاں. اچھا یہ بتائیے، اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گی اور آپ مجھے صحیح جواب دیں گی یا نہیں؟ پتہ نہیں. یہ بتائیے ایسا کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ انڈیا، ہندوستان اور بھارت. واو، صحیح جواب. آپ
آپ کو دیا جائے گا بلو موبائل کمپنی کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ دنیا میں پہلا آلو کہاں پایا گیا؟ پوٹیٹو میں۔ دیکھیے پروگرام بوجھ پہیلی ہر ہفتہ اور اتوار کی شام 7:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بات ہو رہی تھی آپ کے تمام تر مسائل کے حوالے سے، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ واٹس ایپ پر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی طرف سے میسیجز کا سلسلہ جاری ہے۔ بالکل تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے حل جاننا چاہتے ہیں، تو اسی حوالے سے سجاد شاہ صاحب کو اور مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ اسی میں ایک خاتون ہیں درخشہ بی بی، انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے اور اپنی بیٹی کا مسئلہ انہوں نے ہم سے جو ہے وہ شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2 سال تک ان کی بیٹی کا رشتہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکے والوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اہم پریشانی ہے، کیونکہ بعض اوقات رشتے آ نہیں رہے ہوتے اور جب آ جاتے ہیں تو اس طرح سے لوگ ایک لمبے عرصے تک رکھنے کے بعد انہیں ختم کر دیتے ہیں، جو کہ لڑکی والے کے جو ماں باپ ہیں بیچارے ان کے لیے بہت زیادہ ایک پریشانی اور تکلیف دہ چیز ہے۔ تو اس حوالے سے پیر صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ جی پیر صاحب۔ جی، جس طرح کے اپنا ابھی میسیج آئے ہیں واٹس ایپ پہ، تو اس لیے میں آپ کو جو میں نے صورتحال دیکھی ہے، جو 2 سال بچی کا رشتہ رہا ہے، آیا کہ جو مجھے علامتیں نظر آئی ہیں نا، وہ یہ نظر آئی ہے اس بچی کے اوپر ایک نظر بد اور ایک ایسی حسد ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ اینڈ پر آ کے خراب ہو گیا۔ لیکن میں ان ماں باپ کے لیے پہلے ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بچوں کے رشتے کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد کریں، لیکن جب رشتے ہو جائیں تو فوراً شادی کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی نظریں ہوتی ہیں جو ناخوش ہوتی ہیں کاموں سے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پر تو ہماری آس تھی، یا یہاں پر ہونا نہیں چاہیے تھا، 100 مسائل طرح طرح کے نکل آتے ہیں۔ لہٰذا جس میری بہن نے مجھے کہا اپنا واٹس ایپ پہ مجھے میسیج بھیجا، اس کے لیے میں ایک چیز تجویز کرنے لگا ہوں۔ آپ کاپی پینسل پکڑ لیں اور اس کو آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو نیچے ٹیلی ویژن کی سکرین پر میرے نمبر چل رہے ہیں، آپ مجھے پروگرام کے بعد لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، میرے نمبروں پر بھی کال کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے کہ آپ سورہ مریم، آپ نے بچی کو کہنا آپ نے سورہ مریم اس نے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ مریم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور چاول لے لیں، تھوڑے سے چاول لے لیں، تقریباً 1 کلو لے لیں۔ چاولوں پر آپ نے جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اس پر آپ نے دعا کر کے اس پر آپ نے پھونک مارنی۔ اس کے بعد اس چاولوں کو آپ نے ابال لینا ہے، ابال کے جیسے صبح سویرے جیسے چڑیاں آتی ہیں یا ایسے کوئی چرند پرند آتے ہیں جو کھانا کھاتے نہیں والے، اپنی چھت پہ ڈال سکتے ہیں، یا کہیں ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے جو آ کے وہ کھانا کھائے یا وہ چیز۔ اسی طرح کیا ہوگا اگر اس کے معاملات میں نظر یا جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے وہ سارے ختم ہوتے جائیں گے، اور جس کے لیے وہ رشتہ ہوا تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سلیمانی نقش ہوتا ہے جو اس بچی کا اور بچے کے نام سے، ان کے اعداد کے نام سے بنا کر ہم آپ کو بھیجیں گے۔ جیسے کہ میری بہن نے مجھے کال کی اسلام آباد سے، تو یہ واٹس ایپ پہ جو میسیج آئے کہ جی میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا ایڈریس ہمیں واٹس ایپ کر دیجیے گا، ہم آپ کے ایڈریس پر ہمیں آپ وہ چیزیں آپ کو TCS کر دیں گے، یہ چیزیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ 11 دن کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہ دوبارہ بحال ہوگا رشتہ، اور وہ دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ قدرتی عمل نہیں ہوا، یہ ایک نظر بد حسد ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بنا بنایا کام خراب ہو گیا۔ جس طرح میں پروگرام بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نظر بد حسد ایسی چیز ہے کہ اگر کاروبار کو لگے تو کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر پیر صاحب یہاں پہ آپ نے کاروبار کی بات کی تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کاروبار کے حوالے سے بتایا ہے، سعید احمد ان کا نام ہے، اور بتا رہے ہیں کہ 4 سال سے وہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ کپڑے کا کام وہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جو انہوں نے 2-3 کاروبار اس سے پہلے بھی شروع کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا کپڑے کے کاروبار میں۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے، کہ اب مجھے آیا کہ اسی کاروبار کا صدقہ وغیرہ دینے کے بعد اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، یا میں کسی اور کاروبار کی جانب بڑھوں تو اس میں مجھے فائدہ ہوگا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ گھر میں بھی کافی زیادہ پریشانیاں ہیں، جو ان کی زوجہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، اور گھر میں بھی مختلف طرح کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے پیر صاحب؟ سعید بھائی، میرے خیال سے آپ کی میری پہلے بھی بات ہو چکی ہوئی ہے، تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ نا مجھے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ مجھے تقریباً رات کو کوئی 8 بجے کال کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ایک حال بتایا تھا، تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام ہے سعید بھائی مشکل نہیں ہوتا، صرف مشکل ہوتا ہے ارادہ کرنا۔
کوشش کریں مجھ سے نہیں تو کسی سے بھی اپنا علاج کروائیں. علاج کرانا سنتے رسول ہے. آپ کا جو کاروباری مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے بیرون ملک گئے ہیں تو بہت سارے کچھ ایسے لوگ تھے جو وہاں پر جا کر آپ جب بیٹھے آپ نے اپنے قدم جمائے ہیں تو بہت سارے لوگ تھے جو حسد کرنا شروع کر گئے تھے اور بہت ساری آپ کو رکاوٹیں پریشانی آئی ہیں. لیکن مجھے سب سے اچھی بات جو آپ کی پہلے بھی لگی تھی کہ آپ وہاں پر ثابت قدم رہے ہیں اور آپ نے بڑا کچھ فیس کیا ہے. لیکن اب بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کام شروع کروائیں. خالی صلاح مشورے سے کام نہیں ہوتے سعید بھائی. تو آپ کو بہترین تجویز یہی ہے کہ آپ مجھے پاکستانی ٹائم تقریباً 8 بجے مجھے کال کریں. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کرنے کے لیے. تو جیسے کہ آج کل کے یورپ والی سائڈ پر تو واقعی کرونا کی وجہ سے بڑا مشکل حالات ہیں. تو آپ نے اٹلی سے مجھے پہلے بھی مجھے پتا ہے مجھے یاد ہے کہ مجھے آپ نے اٹلی سے کال کی تھی. تو لہٰذا بالکل تسلی رکھیں آپ. میں انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا ایسا طریقہ کار بتاؤں گا جس سے کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی اور آپ کے جو گھر کے مسائل چل رہے ہیں. جیسے اپنی والدہ کی طرف سے آپ سے بولا کہ آپ کی والدہ کو جوڑوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے. وہ اکثر جیسے اٹھتی ہیں یا واش روم تک جاتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی کو سہارا لے کے جانا پڑتا ہے. ان کے لیے بھی ان کو روحانی وظائف بتاؤں گا جس کے ساتھ انشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی. اور جیسے آپ نے مجھے کاروبار کے علاوہ مجھے بچی کا آپ نے بولا تھا کہ میری بیٹی ہے جو مجھے میں اٹلی میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا. جو بھی آ رہے ہیں پاکستان سے وہ لالچ رکھ کے کہہ تو رہے ہیں مجھے, لیکن ان کو یہی لالچ ہے کہ ہمارا بچہ کسی طریقے سے باہر چلا جائے. لیکن آپ بالکل تسلی رکھیں, میں آپ کو 1-2 چیزیں ایڈوائز ابھی کر دیتا ہوں. آپ ایک کام کریں, آپ سورہ کوثر کی آپ تلاوت کیا کریں. جب آپ اپنے گروسری پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. تلاوت کرنے کے بعد آپ کسی پانی پر دم کر لیں. دم کرنے کے بعد آپ کے مطلب کہ جو دکان ہے یا شاپ ہے اس کے چاروں کونوں پر اس کا تھوڑا تھوڑا چھنکاؤ کریں اور اس کے بعد وہ پانی کسی بوٹل میں ڈالیں. آپ بوٹل میں ڈال کے آپ اس کو سارا دن آپ جیسے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پئیں, اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو اثرات ہوں گے, جادو کے اثرات ہوں گے, وہ ختم ہوتے جائیں گے اور جو آپ کے کاروبار پر نظر ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. اور دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ آپ میٹھی روٹی بنا کے نا, جو آپ کے نزدیک اگر آپ پانی ہے, پانی میں آپ وہ میٹھی روٹی آپ چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر کے وہ پانی میں بہائیں. آپ انشاءاللہ تعالی عزیز سعید بھائی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں بہتری آئی ہے. اور آپ کی والدہ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن خیر ابھی اپنا آن لائن ہم کچھ ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب آپ تسلی نہ لیں, اب آپ کام شروع کروائیں. پھر کہہ رہا ہوں, تب بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, چاہے کسی سے بھی کروائیں لیکن اپنا ایک مضبوط ہاتھ ڈالیں کسی کام کو, پھر ہی کام آپ کا ہوگا. بالکل پیر صاحب, یہاں پر ہماری ایک بہن ہے, ان کا نام ہے سلمہ اور ان کا بیٹا ہے منور. انہوں نے بھی ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی پریشانی جو ہے وہ ہم سے شیئر کی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں کافی زیادہ کمزور ہے اور اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا. اوپر سے یہ بھی ایک بات انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ضدی ہے. جس کام کی وہ مطلب یہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ضد کرنے لگتا ہے. عمر اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے, 12 سے تقریباً 13 سال اس کی عمر ہے, لیکن وہ بچے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے اور ضد میں بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے. ادھر ادھر سر وغیرہ اپنا مطلب بچے جو ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, لیکن اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ الٹی سیدھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری بہن جو ہے سلمہ بی بی کے بیٹا جو ہے منور, اس کے لیے کوئی بہتر حل تجویز کریں. اس کے لیے یہ کہ جی میری وہ پیاری بہن عصر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی تلاوت کرے. تلاوت کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز لے لے, میٹھی چیز لے کر اس پر دم کرے, دم کر کے وہ اس بچے کو کھلائے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جو جذبات ہیں یا وہ جو اس کی طبیعت میں جو تیزی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر اب ایک لوہے مشتری ہے, ہم اس بچے کے نام کی بنا کے ہم آپ کو بھیجیں گے. تو وہ آپ اپنے جہاں پر یہ بچہ سوتا ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ سوتا ہے تو وہاں پر آپ ایک اس کو لگائیں. انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی نا طبیعت میں نکھار آئے گا. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا بچے یا دوسری اپنا باتوں پہ یا دوسرے کاموں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں, روحانیت کی طرف کم ہے, تو اس میں بھی بڑی بہترین ثابت ہوگی. اور بچے کو اگر وہ بچہ بڑا ہے تو اسے کہا کریں کہ یہ درود پاک کی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں. میری بہن جیسے نماز ہم سب پر فرض ہے, تو کوشش کیا کریں آپ خود بھی نماز پڑھا کریں, کیونکہ آپ پڑھیں گی تو بچوں کو تربیت ملے گی.
اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز بچوں کی میموری میں جا رہی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں باپ ہیں. جو اگر ہم کہتے ہیں اسکولوں کو بلیم دیتے ہیں نہیں اسکول میں اچھی تربیت نہیں ہو رہی، ہم اپنے گھر سے اگر سٹارٹ کریں گے نا اچھی تربیت تو آگے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں گے. تو کوشش کریں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ اور آپ کے میاں صاحب نماز پڑھیں اور بچوں کو سامنے اور بچوں کو ساتھ لے کر کھڑے، چاہے وہ چھوٹے ہیں. میں بھی چل جاتا ہوں، میری چھوٹی بیٹی ہے ابھی 4 سال کی ہے تو میں بھی اس کو ساتھ کھڑا کر لیتا ہوں کہ بیٹا اس طرح وضو کرو، اس طرح چلے. وہ ٹھیک ہے وہ نادانیاں کرتی لیکن اس کو ایک میموری جا رہی ہے اس کے اندر. اسی طرح آپ بھی کوشش کریں گھر میں قرآن کھولا کریں. ہم کیوں لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو کتاب کی شکل دے دی ہوئی ہے. تو ٹی وی پر تو ہم بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، جیسے آج کل ٹاک شو بڑے ہو رہے ہیں، خبرناک دیکھنے میں، بڑی چیزیں دیکھنے میں، لیکن اس میں سے 10-15 منٹ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے کوشش کریں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہیں پر ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ جب ہم بھی لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، دوست ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے یہاں جاتے ہیں تو ان کے بچے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز، ویڈیو گیمز اور پب جی یہ وہ آج کل بہت زیادہ ان ہو گیا. تو بچوں کو موبائل ہاتھوں میں دے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گھنٹوں تک موبائل میں لگے ہوتے ہیں اس کی جگہ پر، جس کی وجہ سے ان کی جو مطلب مزاج ہے اس میں بھی کافی زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس میں جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لڑنا جھگڑنا، شوٹ گن یہ وہ، تو اسی طرح سے ان کا مائنڈ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں ضد اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. جبکہ ہم قرآن پاک کی اگر بات کریں تو قرآن پاک کو جو ہے جس کو اس کے اوپر جو چڑھا ہوا ہوتا ہے کور، اس کو اتنی دھول پڑ گئی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک بہت زیادہ ناکامی اور دنیا اور آخرت میں اس کا سبب بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولتے بھی نہیں ہیں، دھول اور گرد جم جاتی ہے. اور وہی جب ہماری زندگیوں پہ دھول اور گرد آ رہی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بھی ذریعہ ہے ہمیں سکون پہنچانے کا، ہماری زندگیوں کو پرسکون کرنے کا، روشنی بھرنے کا، اس سے جو ہے ہم غافل ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ کی کتاب کو بند کر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں جو ہے وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں. جی پیر صاحب. دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی ایک بڑی بہترین بات آپ نے کہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی جب گھر میں تلاوت کرنی چھوڑ دی ہے نا تو ہم اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ مگن ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسی دوست کی طرف تو بڑا سج سور کے جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کی طرف تو بڑا بن سور کے جاتے ہیں، اچھی گاڑی لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں پرفیومیں لگاتے ہیں. لیکن کوشش کریں جب اللہ کی ذات کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا ایک اچھا ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت نے دوڑ لگا دی ہوئی ہے، وقت ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے وقت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ ایک دن میں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. لیکن جو ضروری کام ہے دیکھیں ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے. جیسے روزی ہے آپ کے نصیب میں جو ہے اس کے بھی دوڑ لگا دی ہے. اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگ رہے جو ہم وعدہ کر کے ہیں. ہم اللہ کی اگر دنیا میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر اپنی پیارے نبی کی امت سے پیدا کیا نا، سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے. بڑے میرے دوست ایسے ہیں جو میرے بھائی بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہم مڈل کلاس ہیں، ہم یہ ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سونے محمد کی امت میں پیدا ہوئے ہو. سب سے بڑا تو یہ شکر ادا تم جتنا کرو اتنا ہی کم ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیں کوشش کیا کرے میرے پیارے بھائی، جب آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو اس ذات کو بھی ٹائم دے جو 5 دفعہ دن میں ہمیں یاد کرتی ہے، بلاتی ہے. لیکن ہم توجہ نہیں دے پاتے. لہٰذا یہ باتیں تو ویسے شروع ہو جائیں گی تو نہ ختم ہونے والی باتیں. لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے، میں خود بھی عمل کروں گا. ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں جی، لیکن کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو صلاح کرنے کے لیے، آپ کو اچھا مشورہ دینے کے لیے. تو لہٰذا اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، حقیقی تبدیلی لائیں. جو خان صاحب جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ تو شاید بڑی دور ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اگر اچھی تبدیلی لانی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں حق اور سچ کے راستے پہ چلنا پڑے گا. ہمیں ان باتوں پر چلنا پڑے گا جو ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن میں کہتے ضرور تھے کہ بیٹا کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، بیٹا کسی کا دل نہ دکھاؤ، بیٹا کسی کی مدد کرو. وہ کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری بھول جاتے ہیں. کسی کی مدد نہیں کرتے، الٹا مدد کے طلبگار ہم ہو جاتے ہیں. کسی کا دکھ نہیں بانٹتے، دکھ دینے کے طلبگار ہم ہو جاتے ہیں اور اپنی دوڑ لگ جاتے ہیں. ہم یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، یہ گاڑی لیے، یہ چاہیے. نہیں،
سب اللہ سے صرف اپنی صحت تندرستی مانگیں. یقین کریں صحت تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ذات نے اگر آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے نا اس کا شکر ادا کریں کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے. ہم تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے, لہذا کوشش کیا کریں کہ مدد کریں آپ. میری تو زندگی کا یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اگر یہاں پر بیٹھا ہوں نا تو اپنی پیاری بہنیں اور اپنے پیارے بھائیوں کی بدولت بیٹھا ہوں. ایک ہی زندگی مقصد لے کے بیٹھا ہوں کہ یا باری تعالیٰ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ ہے, لیکن میری نیت ضرور ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں. میری کوشش ہے بقایا عزت دینے والا یہ تیرے ہاتھ ہے, عزت اور ذلت تیرے ہاتھ ہے. پیر صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نیت آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ بھی نیتوں پر ہے, اور بالکل ہمارے دونوں کاندھوں پر ایک نیک فرشتہ ہے اور ایک جو ہے وہ بدی کا ہے. لیکن جب بھی ہم کوئی ایک نئے کام اور ایک نیک کام کی ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ ہمارے اعمال نامے کی جو کتاب ہے اس میں اس کو درج کر دیتا ہے کہ ہم نے وہ نیکی کرنی ہے, کہ ہم اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ہم جو ہے وہ اللہ کے سامنے نیت ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر جا کے نماز پڑھنی ہے, یا ہم نے صدقہ دینا ہے, یا ہم نے آج یہ اچھا کام کرنا ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات پیر صاحب نے کی ہے وہ یہی ہے کہ شکر ہماری زندگی میں ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حسد اور اس طرح کی جلن ہم نے اپنے دلوں میں رکھ لی ہوئی ہے, جو کہ نہ صرف ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے, ہمیں پریشانی میں ڈال رہی ہے, بلکہ دوسرے کو بھی ڈال رہی ہے. ہم حقوق العباد کو بھی اس میں بھولتے جا رہے ہیں. جب ہم شکر کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا. اگر انسان اپنے آپ میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کن چیزوں سے نوازا ہے, ہمیں اس نے بالکل صحت مند پیدا کیا ہے 2 آنکھوں کے ساتھ, اور ہمیں جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے, ہمارے ہاتھ ہر چیز اللہ نے دی ہے. اگر ہم انہی چیزوں کا شکریہ ادا کر لیں تو ہم کبھی بھی جو ہے اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں اس کا یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ایسے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں سے محروم رکھا ہے جو ہمیں دیے. اگر ہم انہی چیزوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی جو ہے وہ نیک نیتی پہ اللہ کی راہ پر لگ جائیں تو ہم زندگی میں بھی سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی مادی چیزیں جو ہے ہمیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن جو ہے ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری نیکیوں سے ہی بننی ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں شکر ادا کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس چیزوں سے نوازا. جب ہم اس پر غور کرنا شروع کریں گے تو ہمارے سارے شکوے شکایت جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ختم ہو جائیں گے, اور ہم اللہ کی راہ پہ لگ جائیں گے کہ اللہ تو نے جتنا ہمیں دیا ہے اس کا تیرے لیے شکر ہے, کیونکہ تو یہ دیکھ کر ہی دیتا ہے کہ کتنا ہمیں دینا چاہیے اور کتنا نہیں, کتنا ہمارے لیے اچھا ہے اور کتنا نہیں. جی پیر صاحب. جی مجھے ایک میسیج آیا ہے جی کہ اس نے کہا جی کہ میری والدہ کے معدے میں بہت زیادہ اپنا شدید درد ہوتی ہے اور پھر کمر میں بھی درد رہتی ہے, اور اس کا کوئی حل بتائیں. تو لہٰذا سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے جی کہ وہ بچے یا وہ بہنیں یا وہ بھائی بڑے اچھے لگتے ہیں جو اپنے والدین کی وجہ سے نا ان کی پریشانی کو سمجھتے ہیں. اگر ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں وہ اندیکھی نہیں کرتے, ان کے لیے کوشش تو کرتے ہیں نا. لیکن یہ بھی کوشش ہے نا کہ آپ نے مجھے سوال کیا جی کہ میری والدہ کے معدے میں درد رہتی ہے یا کمر میں درد رہتی ہے. اس کے لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ سورۃ محمد پڑھ کے آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ پانی پہ دم کر لیں یا دودھ پر دم کریں. دم کرنے کے بعد, اور یہ دودھ گرم نہ ہو, یہ ٹھنڈا سا ہو, نارمل سا ٹھنڈا ہو, اس پر دم کر کے آپ ان کو 7 دن پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کا جو معدہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا, رات کو سوتے وقت اپنی والدہ کو کہیں کہ 41 مرتبہ درود پاک نماز والا درود شریف پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد کسی بھی پانی پر خود دم کر کے اس پانی کو پینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کے جو کمر میں ہیں وہ بھی درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو لہٰذا دیکھیں نا, بیماری کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو, قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہم چلیں گے, اگر ہم اس کا رستہ دیکھیں گے تو ہمیں اس کے لیے بڑی اچھی رہنمائی ملے گی, بڑے اچھے مسائل ملیں گے, اور جس کے حل کرنے سے دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں, اگر اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمیں 2 فائدے ہوں گے, ایک دنیا میں فائدہ ہوگا اور ایک آخرت میں فائدہ ہوگا. تو یہ بڑا بہترین ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے ساتھ ہمیں بھی سکون ہو اور کرنے کے بعد بھی سکون ہو. آخر ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے. بہت سے جو پیچھے میرا جو گیپ پڑا ہے, بہت سے میرے ایسے دوست تھے جو عامل حضرات تھے, جو روحانی اسکالر تھے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے آنا ہے وہ جانا ضرور ہے, کیونکہ وہ دنیا میں آیا ہے جانے کا وعدہ کر کے. اس لیے دنیا میں وہ کچھ کر جائیں کہ آپ کے پیچھے کوئی دعا دینے والا ہاتھ تو ہو, وہ آپ کے لیے بھی کوئی دعا گو ہو, کیونکہ بعد میں جو گواہیاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے لیے بڑا میٹر بہترین ثابت ہوتی ہیں, اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ خدمت خلق کریں اور اللہ سے دعا مانگیں, اور اللہ سے اس طرح مانگیں
کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے چیز مانگتا ہے یا کچھ ضرورت اپنی پوری کرنے کے لیے کہتا ہے، اسی طرح اللہ سے مانگیں، اللہ بڑا دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں بے پناہ دولت ہے، بے پناہ شہرت ہے، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ طریقہ تبھی آئے گا جب بار بار مانگیں گے۔ اگر روز آپ کو تکلیف ہوگی تو روز اس کے آگے جھکو۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ تم جتنا مرضی گناہ کر لو، یہاں تک کہ سمندر کے برابر کر لو، آسمان کی اونچائیوں تک کر لو، لیکن تیرا ایک دفعہ کا توبہ سچے دل سے کر، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے نہ کرے۔ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں آپ؟ یہ سوچیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، لیکن یا باری تعالیٰ تیری رحمت سب سے بڑی ہے، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، تو بے پناہ عزت دینے والا، بے پناہ عزت دینے والا، معاف کرنے والا ہے، تو اللہ معاف کر دینے والی ذات ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ جو ہے وہ معاف کر دینے والی ذات ہے، اور ہمیں صرف توبہ کرنا آنا چاہیے اور سچے دل سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اللہ بالکل ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ بیٹھا ہی معاف کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہماری ماں سے جو ہے وہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات جو ہے وہ پیر صاحب نے کی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا جاتا ہے، تو بڑھتے ہیں دعا کی جانب۔ جی پیر جی، جتنے بھی میرے ناظرین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میری پیاری بہنیں یا بھائی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا باری تعالیٰ، تجھ سے دعا کے طلبگار ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے پریشان لوگ، جن لوگوں نے چاہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، جس کسی نے، میری پیاری بہن نے، بھائی نے، بزرگ نے، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان کی تمام دل کی خواہشوں کو پوری عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اس وقت جو کاروبار کی وجہ سے در بدر کے دکے کھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو اچھی اور نیک نوکریاں عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، اس وقت جو طلاق کی لعنت ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا میرے مالک، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی آگے دعا کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، میں نے جن لوگوں کے کام کیے ہیں اور جن کے اب میں شروع کرنے لگا ہوں، یا میرے مالک تیرا نام لے کر شروع کرتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، میری نیت صاف ہے، یا اللہ مجھے اس کاموں میں عزت عطا فرما، مجھے شہرت عطا فرما۔ یا میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، انسانی زندگی اور روحانی املیات میں آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور بات کریں گے آپ کے تمام تر مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ بادبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا۔ کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ دیکھیے پروگرام